जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CASS इस्लामाबाद में। और एम्बेसडर साहब का तकरीबन जो है 36 इयर्स का डिप्लोमेटिक कैरियर का एक्सपीरियंस है। और आज मैं एम्बेसडर साहब से बात करना चाह रहा था दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे। एक तो ये जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट का इंडिया आना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़ा करीब हो रहा है। और दूसरा ये जो बिलावल को SCO के इजलास के हवाले से बुलाया जा रहा है। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी, मुझे आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है आपके प्रोग्राम में शरीक होने पे। थैंक यू सर। थैंक यू अब्बास साहब। हाउ डू यू सी दिस Egyptian president Sisi's coming on Republic Day in India? ये लग रहा से रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इज गेटिंग क्लोज विद द मुस्लिम वर्ल्ड, GCC के साथ। आप क्या समझते हैं, दिस इज फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, दिस इज फॉर द इकोनॉमिक रीजंस कि इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो कारोबार बिजनेस, बल्कि वो जैसे GCC के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं? हाउ डू यू सी, और दिस इज यू बिलीव चेंजिंग इंडिया, या आप समझते हैं कि फॉर पाकिस्तान एज वेल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल ये है कि इंडिया जो है वो मुख्तलिफ मशरक़ वस्ता के ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है, और वो इस वजह से कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, उसको वहाँ की मार्केट मिलती है, इक़्तिसादी ताउन का मौका मिलता है। तो ये सारी वजूहात हैं। अब मिस्र के साथ भारत का हमेशा से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और उन दोनों में ये इस ज़माने की बात है जब नेहरू और नासिर के ज़माने, और नेहरू के बाद भी इंदिरा गांधी के ज़माने में, और जमाल अब्दुल नासिर के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और वजह यह है कि मिस्र जो है वो भी नेशनल इंटरेस्ट, अपने कौमी मफाद को देखता है, और उसका इस्लामिक कैरेक्टर मिस्र के लिए कोई इतना अहम नहीं है जितना कि मिस्र की अपनी अहमियत, और वो भी अरब ममालिक में। देखिए, नासिर ने भी अरब नेशनलिज्म पे जोर दिया था, और बाद में भी मिस्र में अरब कौमियत ज़्यादा अहम रही है बनिस्बत इस्लामी किरदार के, इस्लामी शनाख्त के। तो ये बेसिकली ये दोनों को सूट करता है। इसलिए इस वक्त जो मिस्र के सदर का दौरा है भारत में, और वो उनके कौमी रिपब्लिक डे के मौके पे, वो एक तरह से इन सारी बातों का नतीजा है, और वो ज़ाहिर है मिस्र और भारत के ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त बाकी मशरक़ वस्ता में भारत के लिए कोई इतना गुडविल नहीं है, जैसे कि कुवैत में असेंबली ने, उनकी नेशनल असेंबली ने भारत के मुसलमानों के साथ जो भारत का बर्ताव है उसके ऊपर उन्होंने एक करारदाद पास की थी। और वो मुत्तहदा अरब इमारात में भी यही आजकल सोच है कि भारत मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है और अपनी अक़लियतों का सही देखभाल नहीं कर रहा है। तो वो होने के बावजूद मिस्र का सदर ने दौरा किया है भारत के दावत पे। It was at the invitation of India that the Egyptian president has gone to India. तो वो एक तरह से उनका आउटरीच है भारत का। और एक विजिट से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड बदल रहा है। ये एक विजिट है, इट्स वन ऑफ थिंग। आगे क्या होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी की वजह से। लेकिन अम्बेसडर साहब, आप नहीं समझते कि इंडिया जो है वो आउटरीच कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड को? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से, और वो जो एज ए उस तरह जैसे हम माजी में तो होता था कि हमारी फौज जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, वो भी कुछ जगहों पे है,
لیکن جیسے کہ فار ایگزامپل سعودی فوج کا وزٹ ہوا سعودی عرب میں, دیٹس اے نیو چینج. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ دیٹ از گیٹنگ کلوزر ود مسلم ورلڈ فار کشمیر پاکستان ایز ویل؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر ایک منوپلی رہی ہے مسلم ورلڈ کی, اس کو کسی نہ کسی سلولی اچھے تعلقات بنا کے وہ منوپلی بھی او آئی سی کے ذریعے جو ہے وہ توڑتی جائے. دیکھیے, اول تو یہ کوئی منوپلی نہیں تھی, بلکہ ہمیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی عرب ممالک سے کہ وہ کشمیر میں ہماری حمایت اچھی نہیں کر رہے. بلکہ آپ کو بتاؤں کہ پی ایل او یعنی فلسطینی آزادی کی جو تحریک ہے, اس میں بھی یاسر عرفات, جن کو میں کافی ملا, اور میں جب اردن میں سفیر تھا when I was ambassador in Jordan, تو میری رسپانسبلٹی ایک یہ بھی تھی کہ میں یاسر عرفات سے رابطے رکھوں اور جو پی این اے پیلسٹین نیشنل اتھارٹی سے رابطے رکھوں. تو میں ان کو کافی جانتا تھا اور میں ان کو ہمیشہ کوشش کرتا تھا مائل کروں کشمیر کے معاملے میں کوئی بیان دے دیں. کبھی نہیں دیا انہوں نے, کبھی نہیں. اور عرب ممالک بھی کبھی کشمیر کے فیور میں کوئی بیان نہیں دیتے ہیں. تو یہ ہم ایک اس حقیقت کو جانتے ہیں, لیکن او آئی سی میں ہمارے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ریزولوشن ہم پاس کراتے تھے تو کشمیر کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ دھکڑ کے کچھ کر لیتے تھے, لیکن یہ کہ ان کا اپنا رجحان کوئی اتنا ہمارے حمایت میں نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو بھارت کا جو اپروچ ہے, وہ بھارت ایک اہم ملک ہے, اور ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ بھارت جو ہے اس کو عرب ممالک میں اس کی ہمیشہ بڑی اہمیت رہی ہے. ہند, ان کے ہاں ہند اتنا اچھا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں, پارٹلی کچھ حد تک اس لیے کہ مسلمان وہاں آباد تھے. تو وہاں عرب ملکوں میں ہندا خاتون کا نام ہوتا ہے, ہندا, اور ہند کی بڑی اہمیت ہے ان کے روایتوں میں, ان کی کہانیوں میں, ان کے کتابوں میں. تو وہ ایک بھارت, ایک یہ جو ہند کا انڈیا کا جو نام ہے اس کو بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے. جب یہ ریزولوشن انڈیا میں, جب ریپبلک ڈے کل رہا ہے ان کا, ریپبلک جب ان کی کانسٹیٹیوشن جب اڈاپٹ ہوئی تھی, تو انڈیا میں جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ چاہتے تھے نام بھارت صرف لکھا جائے ان کے کانسٹیٹیوشن میں. مگر نہرو بہت ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا کہ بریکٹ میں انڈیا بھی لکھو, اور بریکٹ میں انڈیا لکھ کے وہ اپنے انڈیا کا نام ایکسپلائٹ کرتا ہے, جو ٹریڈیشنلی فار تھاؤزنڈز آف ایئرز ساری دنیا ہند کے نام سے واقف ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہند از بیسڈ آن سندھ وچ از ان پاکستانی ٹیریٹری. تو یہ ساری باتیں خیر ذہن میں آ گئیں تو میں نے کہہ دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک سے ہمارے تعلقات اوپر نیچے رہتے ہیں, اور بھارت بھی اس میں اپنا انفلوئنس, اپنا اثر بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک سے ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے, اور اس کے حساب سے پاکستان کو کچھ حد تک مایوسی ہوتی ہے جب وہ بھارت کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اور مصر کا جو صدر کا دورہ ہے وہ ایسے موقع پہ, انڈیا کی ریپبلک ڈے پہ, جب کہ مسلمانوں کے خلاف سخت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بہت تشدد ہو رہا ہے, اس وقت ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا, ان کے سفیر کو بتانا چاہیے تھا. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ہوا ہے. اور جو بھی اب دونوں ممالک کا آؤٹ لک ہے اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عرب ورلڈ کی, اور یہ بات اب کیونکہ چل پڑی جو آپ نے کی ہے, ویسے پاکستان میں تو فلسطین کا بڑا شور ہے. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ جماعت اسلامی اور بہت سارے لوگ, انہوں نے تو سائن بورڈز لگائے ہوتے ہیں یہاں پہ, فار ایگزامپل جی یروشلم 5000 کلومیٹر دور ہے, فلانا شہر جو ہے یہ اتنا دور ہے. تو ہم کیوں پھر عرب ورلڈ کی اتنی بات کر رہے ہیں جب یاسر عرفات جو ہے وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا تھا؟ بلکہ جس طرح آپ نے بات کی مشرف کے دور میں بھی ایسے ہوا. آئی تھنک when the last time he came in اسلام آباد,
تو اس نے آ کے باہر آ کے جو ہے وہ کوئی پاکستان کی کوئی کشمیر کی اس طرح بات نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی. تو آپ پاکستان میں پھر فلسطین کا اتنا کیوں شور ہے؟ پھر ہم نے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیوں خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم تو فلسطین اپنے وہ جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، بھائی ہے. تو جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پاکستان کیوں ایک فلسطین جو ہے وہ ایک ایشو سمجھا جاتا ہے؟ اب تو خیر نہیں، پہلے ماضی میں بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، ہماری تو فورن پالیسی اس کے ریوالو کرتی تھی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو چیز ہے؟ دیکھیے فورن پالیسی جو ہے جس کو میں نے بہت سال دیکھا اور اس میں حصہ بھی لیا، فورن پالیسی کو کچھ چیزوں کو ایز گیون، ایز ایک بنیادی حقیقت کے طور پہ قبول کرنا پڑتا ہے. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں پبلک سینٹیمنٹ، عام تاثر ہمارے عوام میں کیا ہے، وہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کریں، ان کے حقوق کے بارے میں مطالبہ کریں کہ وہ مانے جائیں، اور عرب ممالک سے ہم اچھے تعلقات رکھیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں. تو یہ تو ایک تاثر ہے. دوسرے میڈیا، پبلک اوپینین، میڈیا are two factors that have to be taken into account in shaping your foreign policy. تو آپ کے خارجہ پالیسی کو ان چیزوں کا خیال، میڈیا بھی فلسطین کا سپورٹر ہے، میڈیا بھی عرب ممالک سے دوستی کا سپورٹر ہے. تو ان دو جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بنا پہ ہمیں فارن پالیسی میں بھی وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھنا پڑتا ہے. تو مجبوراً یا سمجھیے کہ ایک حقیقت کو قبول کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی فارن پالیسی میں عرب ممالک کی اہمیت رکھتے ہیں اور مسلمان ممالک سے تعلقات کو پہ زور دیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو میں عرب ملکوں میں کئی جگہ رہا ہوں، میں جارڈن میں رہا ہوں، الجیریا میں رہا ہوں، میں سیریا سے بہت واقف ہوں، سعودی عرب سے بھی واقف ہوں. تو میں جانتا ہوں کہ عرب ممالک کی جو سوچ ہے وہ ذرا فرق ہے، بٹ ہم اس سے پٹ آف نہیں ہوتے ہیں، ہم اس سے کسی حد تک اس سے پریشان نہیں ہوتے ہیں. ہم اس سے ڈیل کرتے ہیں اور ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور دیکھیے براڈلی موٹا موٹی جو بات اگر کی جائے تو عرب ممالک سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور گرچہ بھارت نے وہاں پہ ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ہمیشہ ٹھیک رکھتے ہیں. ویسے یہ بتائیے گا، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بات اب چل پڑی ہے تو جیسے فار ایگزامپل یو اے ای ہے یا بحرین ہے، یہ بیسیکلی وہ جو ایک اسلامک سو کالڈ نیشنلزم تھی اس سے باہر نکل گئے، انہوں نے اسرائیل سے تعلق بنا لیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسرائیل کے یو اے کے فارن منسٹر جو ہے وہ اسرائیل آج گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی ہسٹورک وہ وزٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دس از جسٹ اندر کیس لائک ایجپٹ، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے نیو بگننگ ود ان دی عرب ورلڈ، جو کہ جس کو یو اے لیڈ کر رہا ہے اور بعد میں the Saudis can join this bandwagon؟ ہاں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک روٹین کی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی کیا ہے؟ وہ یہ کہ عرب ممالک پہلے اسرائیل سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ لوگ ان سے بھی تعلقات ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اپنے تعلقات نارملائزنگ وتھ اسرائیل. This is the term that is used. تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ چینج آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ they will accept whatever Israel says. یہ آپ ایک چیز دیکھیے گا، میں یہ ابھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جارڈن کے ایکسپیرینس کی وجہ سے، جارڈن پہلا ملک ہے جو 1994 میں اس نے اسرائیل کو قبول کیا تھا. فارمل ٹریٹی ہوئی تھی 1994 میں، جو کہ وہ امریکہ نے وہ انجینئر کی تھی، اور وہ وہاں پہ جارڈن میں وہ سائن ہوئی تھی. تو جارڈن میں باوجود اس کے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے،
اور ان سے تعلق ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، لیکن جارڈینین جو ہیں ان کو اسرائیل سے بڑا ایک طرح سے اسرائیل سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہ، اور اسرائیلی سے اسرائیلی جب آتے ہیں نا جارڈن عمان میں ٹورسٹ، تو دکاندار ان کو سرو نہیں کرتے ہیں، کیفیز میں ان کو سرو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک عام پبلک کا سینٹیمنٹ دیکھیے، عام پبلک کا سینٹیمنٹ عرب دنیا میں ایک ہے، اور حکومتوں کے تعلقات ایک اور چیز ہے۔ جب پاکستان کا نیوکلیئر ایکسپلوژن، نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا 98 میں، تو جارڈن میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں اسٹیٹمنٹ دی، لیکن عام پبلک، وہ عام آدمی سڑک سے آ کے سفیر کو ملنا چاہتا ہے اور اس کو گلے لگانا چاہتا ہے، اور بہت سے لوگ آ کے ملتے تھے اور گلے لگاتے تھے کہ ہم لوگ بڑے، آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ ایک مسلمان ملک نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے۔ تو دی پبلک سینٹیمنٹ ان عرب ورلڈ ہیز ناٹ چینجڈ، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن جو حکومتوں کا رویہ ہے وہ قومی مفاد کے تحت انہوں نے اب اسرائیل سے نارمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین، جو اسٹیٹ کا ایک پرسپیکٹو ہے اور جو سوسائٹی کا جو ایک پرسپیکٹو ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ جو یو اے ای نے بھی بلکہ ویسے صاحب شاید اس میں شاید کوئی حقیقت ہے کہ جب یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے تو انہوں نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے کووڈ کا کہہ کے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس سے اوفینڈ ہوں۔ پھر شاہ محمود قریشی گئے، انہوں نے کہ منایا منویا۔ ویسے صاحب آپ کہاں تھے اس وقت اپوائنٹڈ تھے جب پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے؟ Where were you at that time, or were you in Muslim world or somewhere کہیں اور تھے آپ ambassador؟ I was in Jordan جی، I was in Jordan۔ اور میں بتا رہا ہوں نا، لوگ سڑک پر سے آ کے مجھے ملتے تھے اور مجھے میرے گلے لگتے تھے اور شاباشی دیتے تھے، تو وہاں پہ بھی بہت ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ، ایک ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ تو یعنی عرب ممالک میں پاکستان کے لیے سڑک پہ گڈ ول ہے۔ The man on the street is very well disposed towards Pakistan. However, جو گورنمنٹس ہیں، حکومتیں جو ہیں، وہ قومی مفاد کے اپنے کے تحت، وہ اقتصادی کنسیڈریشنز کے تحت وہ اپنا رہتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ بالکل ٹھیک آ گیا آپ نے کہا کہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک اور چیز نظریے سے دیکھتے ہیں، اور جو جنرل پبلک ہے مسلمان دنیا میں وہ ایک اور جو ہے وہ لینس سے دیکھتی ہے۔ بس صاحب یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے، ویسے یہ بات حقیقت تو نہیں ہے، یہ کہنا شروع کر دیا جی اسلامک بومب ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، لیکن یہ جو ایک اوپینین بلڈ ہوئی، دیٹ واز رانگ اوپینین، حالانکہ پاکستان نے ایسے کبھی نہیں کہا، اور نہ پاکستان نے اس کے اوپر کبھی بات کی، نہ کوئی ہماری پوزیشن ہے، بلکہ ہمارا جو کمپوزر ہے، جو پوزیشن ہے آن نیوکلیئر ویپن، دیٹ ہیز آلویز بین انڈیا سینٹرک، اور اس کا صرف اور صرف یہ وہ ہم ڈیٹرنس کے لیتے ہیں، ہم کسی اور میں نہیں لیتے۔ لیکن مسلم ورلڈ میں آپ کے خیال میں یہ بات چلی تھی؟ ڈو یو تھنک کہ یہ بات تھی مسلم دنیا میں اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو چلی تھی، لیکن وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوسری بات کہ یہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ کیریکٹر دینا کسی ملٹری کیپیبلٹی کو کہ وہ اسلامک ہے یا نان اسلامک ہے، یہ تو بے معنی ہے۔ آپ کسی کو اسرائیل کے بام کو جوئش بام کہہ دیں، یا ویسٹرن کنٹریز کے بام کو کرسچن بام کہہ دیں، دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ یہ بیسیکلی یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرے یہ کہ پاکستان نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا، نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کیا۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمپلشن کے تحت ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، اور ہم ایک ریلکٹنٹ نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہم نے کبھی یہ صرف پریسٹیج کے خاطر نہیں ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اپنے سیکیورٹی کمپلشنز، جب ہم نے ہمارے سے بڑا جو پڑوسی ملک ہے، وہ 3 جنگیں ہماری ان کے ساتھ ہوئیں،
تو اور سیکورٹی ریکوائرمنٹس جو کہ الگ سبجیکٹ ہے وہ بہت بہت اہم ہے ہمارے ملک کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کی. اور ایک جملہ اور میں کہہ دوں کہ پاکستان کے نیوکلیر بام کا لوگ ذکر کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو پیسفل یوزز آف نیوکلیر انرجی in agriculture, in medicine, in biosciences, in biotechnology, یہ سارے سبجیکٹس میں پاکستان پیسفل یوزز آف نیوکلیر انرجی بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان اس فیسلٹیز ہیں, اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہم نے کراپ ییلڈز اپنی بہتر کی ہیں. ہم نے نیوکلیر میڈیسن ہاسپٹلس 18 ہاسپٹلس ہیں فرام کراچی ٹو پشاور. تو ہم ان ملکوں میں ہیں جو کہ جن کے ہاں پیسفل یوزز پروگرام بہت ایکسٹینسو ہے اور بہت اچھا سمجھا آتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پیسفل پرپسز کے لیے رکھا, اور یہ بات آپ کی یہ فیکٹ ہے, اور ہم نے اس کو باقی جو ہے وہ صرف ملٹری پرپسز کے لیے نہیں, ویسے بھی تھا. دل تو میرا کچھ اور بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن اسلامک ورلڈ اور یہ بات اتنی زیادہ آج ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں آج اس کو اسی جگہ پہ رکھتے ہیں اور یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹاپک تو میں نے ایک دو اور بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے, لیکن بات کرتے کرتے اتنا مزہ آیا کہ سوال اس ڈائریکشن میں چلے گئے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب. سر, اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. Thank you so much. Thank you. We'll talk again.